Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है अब्दुल अहद का नावल खाइन, एपिसोड 17। घंटे भर में आंगन की सूरत बदल गई थी। शंकर नजरें घुमाता हुआ हर गोशे का बगौर जायजा ले रहा था। मंडप पूरी शान से खड़ा था। पथरीले रास्ते के दोनों तरफ चराग रखे गए थे। आज शब इन्हीं चरागों की रोशनी में नूरुल ऐन इसी रास्ते पर चलकर हवेली के अंदर जाएगी और ताउम्र इस हवेली का फर्द बन जाएगी। रफ्ता रफ्ता उसके खदशात तहलील होने लगे। चेहरे की ताजगी लौट आई। मैं यही देखना चाहती थी। शीतल उसके पहलू में खड़ी थी। उसने शंकर का ऊपर से नीचे जायजा लिया। नीली अचकन के नीचे सफ़ेद सलवार पहन रखी थी। अचकन उसके कंधों को मजीद कुशादा जाहिर करती थी। सर पर सफ़ेद साफा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। कटी हुई मूछें और कदरे तराशी हुई दाढ़ी, वो वाक़यतन बदला हुआ लगता था। ये खुशी देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थीं। शीतल ने हाथ बढ़ाकर मुट्ठी में दबोचे और अपनी कनपटी छुई। आप जानती हैं, मुझे आपके कहे पर 1% यकीन नहीं, शंकर ने तंजन कहा। शीतल ने जवाबन क़हक़हा बुलंद किया। बाज़ औक़ात समझदारी वाली बातें भी कह देते हो, उसने हाथ बांध कर कहा। लबों पर से मुशफ़िक़ मुस्कान मिट चुकी थी। शंकर उसे देखते हुए सोचने लगा कि इस औरत के न जाने कितने मजीद मखौटों से रोशनास होना अभी बाकी था। मुझे अब तक ये समझ नहीं आया, आपको इस बाबत पता कैसे चला कि लड़कियों की गुमशुदगी में यास्मीन और जमालुद्दीन का हाथ है। वो दोनों पथरीले रास्ते पे शाना बशाना चल रहे थे। बहुत लंबी कहानी है, शीतल ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाना चाही। वो हाथों से नादीदा धूल झाड़ते पथरीली रविश पर चलती गई। मैं सुने बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, शंकर ने बाज़पुर्स किया। क्या जिद लेकर बैठ गए हो? वो हाथ हिलाकर बोली। हमें चिड़चिड़ाहट के बायस सुकड़ गईं। आपकी कितनी मानी है, आप एक नहीं मान सकती। चरिंद परिंद सदाएं बुलंद किए ऐन उसके सरों के ऊपर से गुजर रहे थे। अच्छा, वो शंकर पर मतानत भरी निगाहें डालते हुए बोली। बता ही देती हूँ। लबों को गोल किए गहरी सांस खारिज की। वो दोनों, यास्मीन और जमाल, अपने तई काम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन कम तजुर्बेकारी उनके आड़े आ गई। उसने कहना शुरू किया। दाएं हाथ से बायां कंधा मसला मान शंकर के अलावा सब्जाजार की हर शय पर नजर दौड़ा रही थी। और वो कैसे? वो दोनों बेवकूफ़ों की तरह कोठे की हर लड़की को फरार इख्तियार करने की दावत दे रहे थे और समझ रहे थे कि लड़कियां भागने को बेताब हैं। लेकिन शंकर, सच तो ये है कि शीतल की आंखों में तलखी सी उभरी। कदमों की रफ्तार सुस्त हुई। ये लोग इस जगह से जितनी नफरत कर लें, अब ये जगह इनका सब कुछ बन गई है। फरार सिर्फ खाम ख्यालों में खूबसूरत लगती है। वो सब्जाजार के वस्त में पानी के मसनूई चश्मे के सरहाने रुक गई। पानी की ठंडक ने आसपास फिजा को सुकून बख्शा हुआ था और जल तरंग जहन के खिंचाव को हद दर्जा कम कर देती। शीतल कौर ने हाथ बांधे, शंकर की आंखों में आंखें डाले सिलसिला कलाम जोड़ा। जब वसंती फरार हुई और उसके बाद 2 लड़कियां मजीद भाग गईं, तब मैंने पहरा बुलंद कर दिया था। मोहल्ले के 2 लड़कों को मामूली सी उजरत पर आसपास नजर रखने का कहा। उन्हीं के जरिए मुझे मालूम हुआ कि जमालुद्दीन नामी लड़का कोठे की औरतों से बातें करता है। ज्यादातर तो उसके मुंह पर थूक कर चली जाती हैं और कुछ तो उससे गले नहीं लगाती। और बाज वसंती जैसी भी हैं, बेवकूफ कम अक्ल, जो आज़ादी के फरेब में सब कुछ छोड़ने पर आमादा हो जाती हैं। वो नकाहत से बोली। शंकर का बाजू सहला कर दोबारा चलने का इशारा किया। पथरीली रविश फिर उनके कदमों से गूंज उठी। और इस सब में यास्मीन भी मुलव्विस है, आपको कैसे इल्म हुआ? शंकर ने छूटते ही सवाल दागा।
شیتل نے ساڑی کا پلو کندھے سے کھسکا کر دونوں ہاتھوں میں لیا اور کسی پنکھے کی طرح چہرے پر جھلنے لگی۔ شکوہ کنا نظروں سے چند ثانیہ آسمان کو تکا۔ میں خاموش رہی، لیکن پھر میرے پاس ایک لڑکی بھاگی بھاگی آئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں وہ پرچہ تھمایا جس میں ایک پتہ درج تھا۔ کم بخت، انعام کی لالچ میں اپنی ہمجولیوں سے دغا کر بیٹھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر ہنس پڑی۔ شنکر کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ ساڑی کا پلو تپش کم کرنے میں بے سود ثابت ہوا تو اس نے اسے مٹھی میں دبوچے ماتھے اور گردن پر جھلکتا پسینہ پونچھا اور واپس کندھے پر ڈال لیا۔ تھوڑی چھان بین کے بعد علم ہوا کہ گھر گلاب فاطمہ کی ملکیت میں رہ چکا ہے۔ میں نے ان لڑکوں کو مخبری پہ لگایا تو معلوم ہوا کہ وہاں محترمہ یاسمین آیا جایا کرتی ہیں۔ 2 + 2 4 کرنے میں ایک لمحہ نہ لگا۔ اسی اثنا میں وہ دونوں حویلی کی پھاٹک پر پہنچ چکے تھے۔ تو یعنی آپ نے آج کے دن کے انتظار میں اب تک کوئی قدم نہ اٹھایا؟ شنکر نے بھویں اٹھا کر پوچھا۔ بالکل، میں چاہتی تھی ان دونوں کو کچھ دنوں کے لیے اس سراب میں مبتلا رکھوں کہ وہ دنیا بدل رہے ہیں، مگر شنکر یہ دنیا اتنی آسانی سے نہیں بدلی جاتی۔ جس چیز سے وہ دونوں لڑ رہے ہیں اس کی جڑیں ان کمبختوں کے ذہن میں ہیں جو ہمارے کوٹھوں میں آتے ہیں۔ ذہنیت بدلی نہیں جاتی، تباہ کی جاتی ہے، اور ذہنیت 2 کم عقل بے وقوف اوباش چھوکرے چھوکری سے تباہ ہونے والی چیز نہیں۔ وہ کہہ کر خاموش ہوئی۔ شنکر نے کچھ سوچ کر گردن نفی میں ہلائی۔ اب تم نے سب سن لیا ہے تو کیا تم تیار ہو؟ شنکر کی طرف رخ کیے شیتل نے الوداعی نظر سے اسے دیکھا، ہاتھ بڑھا کر اس کا کالر درست کیا۔ آخری کھیل، آخری سازش، آخری خیانت، اور اس کے بعد سب کچھ درست ہو جائے گا۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا، گو کہ کم بخت تماشے سے محسوس ہو رہا ہو۔ وہ باورچی خانے کی چپچپی فضا میں کھڑی وقت کو کوس رہی تھی۔ آخر کیوں یہ دنیا اتنی سست رفتاری سے چل رہی تھی؟ کیوں یہ رات آ کر ختم نہ ہو جاتی تھی؟ تباہی اگر یقینی ہو تو تباہی سے دور بھاگنے سے کچھ حاصل تھوڑا ہی ہو جانا تھا۔ دال میں تڑکا لگا دینا یاسمین، کچھ دیر میں دور شہروں سے مہمان آنے لگیں گے۔ درخشاں کی آواز نے اسے یکلخت ہلایا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے عین سامنے دیگچی میں دال پک رہی تھی۔ اس نے ترنت لکڑی کا چمچ اٹھایا اور چلانا شروع کیا۔ خوددارا، اپنے چہرے سے یہ بوجھل پن ہٹا دو، درخشاں نے آواز پست کیے کہا۔ یاسمین نے آنچ بالکل آہستہ کر دی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر ابلتی ہوئی دال کی سطح کو دیکھنے لگی۔ ہر سمت کھڑے مسالوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ممکن نہیں رہا اماں، اس نے ماں کو دیکھے بنا کہا۔ ہمیں اداکاری نہیں آتی۔ درخشاں نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا اور یاسمین کا بازو دبوچتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ایک نظر کھڑکی اور دروازے کا جائزہ لینے کے بعد دبی ہوئی آواز میں بات جاری رکھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں یاسمین؟ انہوں نے چہرہ اس کے قریب کیا۔ یاسمین خالی نظروں سے ماں کو تکتی رہی۔ ان کے ماتھے پر فکرمندانہ لکیریں تھیں، آنکھوں میں بے کسی و بے کلی۔ اس کا دل چاہا وہ ان سے کہہ اٹھے کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے دل کی ہر دھڑکن پر اس شخص کا نام ہے، جس کا نام زبان پر بھولے سے امٹ بھی آیا تو اس کی شہرک پر چھری پھیر دی جائے گی۔ ماں کی اذیتوں میں اضافہ کرنا نہ چاہتی تھی سو خاموش رہی۔ بڑے بزرگ ٹھیک ہی کہا کرتے تھے، عورتوں کی خاموشی میں سب کی عافیت ہے۔ اس نے تلخ آہ خارج کیے سوچا۔ درخشاں جواب طلب نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد ڈھیلی پڑ گئیں۔ اس کا ہاتھ چھوڑا اور خود بخود 2 قدم پیچھے ہو گئیں۔ ماں چاہے جتنی ان پڑھ اور جاہل ہو، اولاد کے معاملے میں بڑی عاقبت اندیش ہوتی ہے۔ وہ روگ جسے یاسمین اب تک دل میں چھپائی یہ گمان کر بیٹھی کہ اب وہ روز قیامت تک کسی انسان پر آشکار نہ ہو پائے گا، وہ ترنت ان کی نظروں میں آ گیا تھا۔ تم دوسری نورالعین نہیں بن سکتی یاسمین، لہجے میں نرمی در آئی۔ ایک اولاد کی پرورش میں تمہاری ماں ہار گئی، تانے سنے، ڈانٹیں کھائیں۔ اگر دوسری اولاد کی تربیت پر بھی تمہاری ماں پر انگلی اٹھائی نا
تو وہ مر جائے گی۔ یاسمین کو چند لمحے اچنبھا ہوا۔ اماں یہ باتیں اچانک سے کیوں کہنے لگ گئی تھیں؟ ان کے لہجے میں سخت گیری تلخی ہرگز نہ تھی، محض فریاد تھی۔ اسے اماں کے حال پر صد افسوس ہوا۔ یہ زندگی نے ان کا کیا حال بنا کر رکھ دیا تھا۔ کسی زمانے میں اپنے گھروں میں نازوں سے پلنے والی اماں آج اپنی ہی اولاد کے سامنے اس فقیر کی طرح استدعا کر رہی تھیں جو کشکول اٹھائے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کبھی تمہارا دل بغاوت کرنے کا چاہے تو بس ایک مرتبہ اپنی ماں کا سوچ لینا۔ چپ چپے چہرے پر کئی آنسو ڈول گئے۔ تمہاری ماں نے ساری زندگی ڈانٹ ڈپٹ ہی تو سنی ہے، تانو تشنا جھیلی ہے۔ اس نے سب برداشت کیا، مگر تم دونوں سے منسلک ہر ڈانٹ مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتی۔ میرا دل تم دونوں کے معاملے میں بے حد کمزور واقع ہوا ہے۔ نرمی سے اس کے رخسار سہلائے۔ ان کے کرتے کی آستینوں سے گھی اور پیاز کی مہک آتی تھی۔ آنسو تواتر کے ساتھ درخشاں کے گالوں پر پھیلے۔ تم میری آنکھوں کی اکلوتی ٹھنڈک ہو یاسمین، ان آنکھوں کی ویرانی کا سبب کبھی نہ بننا۔ تم دوسری نور العین ہرگز نہ بننا۔ یاسمین کی گردن خود بخود اسبات میں ہلی۔ محبت واقعتاً روگ تھی۔ یہ زمانہ محبت کے سبب ہونے والے مرد و زن کے ملاپ کو قبولنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ درخشاں نے گیلی سانس اندر کھینچی اور دوپٹے سے تمام آنسو صاف کیے باورچی خانے سے باہر نکل گئیں۔ یاسمین مجاہد ایک دفعہ پھر سے باورچی خانے میں تنہا رہ گئی۔ آج سے قبل شاید ہی کبھی اسے تنہائی سے کوفت محسوس ہوئی تھی۔ شاید اس بدلتے ہوئے وقت نے اس کے لیے تنہائی کو بھی بدل ڈالا تھا۔ پچھلے وقتوں میں جمال الدین کو حاصل کرنے کی آرزو جو نہ تھی، پہلے وہ یہی گمان کرتی تھی کہ وہ اپنی ذات میں مکمل ہے، مگر اب تنہائی اس پر باور کروا رہی تھی کہ وہ کتنی ادھوری، مسخ شدہ اور گھائل ہے۔ یاسمین مجاہد کو احساس ہو رہا تھا کہ ہر زخم کا مرہم اور اس کے نامکمل وجود کا بقیہ حصہ تو جمال الدین ہے، جس کے بنا وہ زندہ تو رہ سکتی تھی مگر خوش نہیں۔ دال پر تڑکا لگا کر وہ باہر صوفے میں ڈھیر ہو گئی۔ چاروں طرف تلی ہوئی مرچیں، لہسن اور زیرے کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ اماں نے کہا تھا کہ ان قریب یہ گھر مہمانوں سے بھر جائے گا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر وہ مہمانوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ حالے دل کو چہروں پر امڑ آنے نہ دینا کس قدر دشوار ہوتا ہے نا۔ اس نے دوپٹے سے نم پیشانی تھپکتے ہوئے سوچا۔ دفدن دروازے پر آہٹ ہوئی۔ اس نے دوپٹہ کندھے پر درست کیے نظر اٹھا کر دیکھا۔ روشنی کی قلت کے باعث اسے نو آمد کو پہچاننے میں دیر لگی۔ یکا یک آنکھوں میں شناسائی کی الوہی چمک جگمگائی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کندھے سے دوپٹہ سرکا کر ترنت اپنا سر ڈھانپا اور فی الفور استقبال کرنے کو دروازے پر پہنچی۔ اکبر چچا! اس کے حلق سے خوشگوار پکار نکلی۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس وہ ایک دراز قد عمر رسیدہ مرد تھے۔ کسی زمانے میں وہ ان سے بلا جھجک لپٹ جایا کرتی تھی، لیکن اب حیا اور عمر کا تقاضا تھا، سو اس نے دور سے ہی سلام پیش کیا۔ آج کے باسی دن میں ان کی موجودگی نے جیسے یک رنگی دنیا کو رنگوں سے بھر ڈالا تھا۔ اکبر چچا نے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے، کیا حال ہے؟ ایک لمحے کے اندر یاسمین مجاہد کا حلق خشک ہو گیا۔ آج انہی کی طرح کئی لوگوں نے اس سے بالکل یہی سوال پوچھنا تھا، تو کیا یہ زبان بار بار جھوٹ بولنے کو تیار تھی؟ لبوں پر زبان پھرتے اس نے کچھ کہنا چاہا ہی کہ پیچھے سے بختیار مجاہد کی آواز گونجی۔ اکبر سب چھوڑ چھاڑ کر بختیار مجاہد سے جا ملے۔ ان سے جدا ہوتے انہیں ڈھیروں مبارکباد پیش کیں۔ درخشاں بھی یاسمین کے بازو میں کھڑی سب ملاحظہ کر رہی تھیں۔ لبوں پر روایتی پرتکلف مسکان تھی۔ ہمیں یقین نہیں آتا ہے کہ آج ہماری بٹیا نور العین رخصت بھی ہو جائیں گی۔ صوفے پر نشست پکڑتے ہوئے اکبر بولے۔ یک بارگی درخشاں اور یاسمین کی نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ درخشاں نے نظریں ترنت جھکا لیں، جبکہ یاسمین دوپٹے کو سر پر درست کیے کھڑی رہی۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ درخشاں شدید تذبذب کا شکار ہوئیں، سو اجازت طلب کیے فرار ہو گئیں۔ ارے بختیار، لگتا ہے وہ کل ہی کے دن تھے جب
اکبر نے وقفہ لیا اور رفیق مسکان یاسمین کی طرف اچھالی۔ جواباً مسکرانا کتنا دشوار تھا۔ کیا یہ لب باقی کا دن یوں ہی مسکراتے رہنے کو تیار تھے؟ یاسمین اور نوری بٹیا ٹھیک اسی صحن میں گڈا گڈی کا کھیل کرتی تھیں۔ تم سب کو یاد ہو نہ ہو مگر ہمیں ضرور یاد ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے پہلا گھروندہ ہم لائے تھے۔ وہ انگلی بلند کیے بڑے فخر سے بولے۔ یاسمین نے مڑ کر گھر کے پچھواڑے پر واقع برآمدے کو دیکھا۔ سیمنٹ کا وہ سرمئی فرش کسی زمانے میں ریت اور مٹی سے اٹا رہتا تھا۔ وہ فرش بھلے پکا نہ تھا لیکن اس زمانے میں یہ تعلقات پکے ضرور تھے۔ اسے وہ دن شدت سے یاد آئے جب نورالعین اور وہ اپنی سرمستیوں میں مگن زندگی کی تلخیوں سے بیگانگی اختیار کیے صحن میں دوڑا کرتی تھیں، جب ان کے مابین بے تکلفی بھرے مراسم تھے۔ کاش یہ وقت ابھی تھم جاتا، کاش زندگی بس اتنی ہی ہوتی، مختصر ہی صحیح مگر راحت بخش۔ اب تو ہر طرف زہر تھا، خالص بندھنوں کو رنجشوں اور بغض نے پامال کر ڈالا تھا۔ یاسمین سب خیریت تو ہے نا؟ یکدم اسے کھویا کھویا پا کر اکبر مخاطب ہوئے۔ وہ بوکھلاہٹ کے عالم میں ہتھیلیاں مسلنے لگی، لب کپ کپا رہے تھے مگر وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ ارے اکبر، نورالعین کو رخصت کرنے کا خیال انہیں پریشان کر رہا ہے۔ یاسمین آپ کمرے میں جائیے۔ بختیار نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر بات سنبھالی۔ یاسمین سر کو خم دے کر سیڑھیوں کی جانب چلنے لگی۔ اور بختیار میاں، بڑے سالوں بعد تم نے بالآخر کیاری کو آباد کر ہی دیا، اکبر نے زور سے کہا اور قہقہا بلند کیا۔ یاسمین کے قدم اپنی جگہ جم گئے۔ وہ ان دونوں سے پشت کیے کھڑی رہی، دل کی پھڑپھڑاہٹ کانوں کا پردہ پھاڑ رہی تھی۔ یہ تو عورتوں کے شوق ہیں، ہم گھر کے معاملات میں کہاں دلچسپی لیتے ہیں، بختیار نے جواباً کہا۔ آخر کون سے پودے لگائے ہیں؟ یاسمین کے۔ اس کے لب ہلے مگر آواز ناپید، آنکھ کے کنارے سے موتی نما آنسو پھوٹ پڑا۔ ہمیں معلوم نہیں، البتہ درخشاں سے پوچھ کر بتائیں گے۔ انہیں معلوم نہیں؟ وہ پشت کیے زیر لب بڑبڑائی۔ کھلے دروازے سے ہوا کا جھونکا کمرے میں داخل ہوا تو اس کا سفید دوپٹہ پھڑپھڑایا۔ آپ کو کبھی کچھ معلوم ہو ہی نہ سکا ابا جان، اس نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ تاریک بصیرت پر جلد ہی جمال الدین کا چہرہ ابھر آیا۔ اگر تو صرف اس کا چہرہ ہوتا تو وہ شاید دل میں گرانی محسوس نہ کرتی، مگر اس بار اس کے چہرے پر الم کی سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں یاسمین مجاہد کو کوس رہی تھیں۔ وہ جو کبھی خام خیالوں میں اس کے قریب ہوتا تھا، اس نئے تصور میں اس سے میلوں کے فاصلے پر متعین ہو گیا تھا۔ کوئی بتائے اسے کہ یاسمین مجاہد پر یہ دوری کتنی گراں گزر رہی ہے۔ کاش کوئی جادوئی طریقہ ہوتا اور وہ جمال الدین کے پاس پلک جھپکنے کی سی دیر میں پہنچ جاتی اور اسے اپنی محبت کی صداقت پر یقین دلا پاتی۔ بختیار بھائی، ذرا کہنا بھابھی کو کہ اس دفعہ کیاری کا دھیان رکھیے گا۔ ویسے بھی جہاں زرخیز زمین ہو وہاں ہریالی ہونی چاہیے، ورنہ قدرت روٹھ جاتی ہے، انہوں نے شوق انداز میں کہا۔ یاسمین مجاہد نے پلکیں وا کیں، بصیرت پر اوس جم چکی تھی۔ اب یہ کیاری کبھی پھولوں سے خالی نہ ہوگی، کبھی نہیں، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے کہا۔ بالآخر وہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا پہنچی اور چٹخنی چڑھائے خود کو اپنے ہی کمرے میں نظر بند کیا۔ آدھے گھنٹے بعد اکبر بختیار کے سنگ گلاب فاطمہ کے حجرے میں موجود تھے۔ بستر پر تانبے کا پاندان کھلا پڑا تھا۔ وہ خالی نظروں سے اندر کی اشیاء کو تک رہی تھیں۔ گلاب فاطمہ کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے انہوں نے کئی حربے آزمائے، پرانے قصے سنائے، کھٹی میٹھی یادیں تازہ کیں۔ ان سے بھی بات نہ بنی تو پنجابی جگتیں سنانے لگ گئے، مگر بڑی بی کے کان میں جوں تک نہ رینگی۔ ان کی بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر بختیار نے کہا، نورالعین سے جدائی کا خیال اماں کو تنگ کر رہا ہے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ اکبر کو یہ دلیل ہضم نہ ہوئی تھی۔ گلاب فاطمہ کی آنکھیں صرف ایک غم کی نظر یوں بوجھل نہ لگتی تھیں، نہ ان کے چہرے کا زرد پن محض غم جدائی کو منعکس کر رہا تھا۔ ان کے ثقیل اعصاب، چہرے پر شکست خوردہ تاثر تو کوئی اور ہی داستان سنا رہا تھا، کوئی المناک داستان، کوئی سیاہ راز
جو وہ اشروں سے دل میں چھپانے کے بعد اب پھٹ پڑنے کے دہانے پر ہوں۔ اکبر! طویل چپ توڑی جا چکی تھی۔ اکبر اس پکار کو خوشگوار تبدیلی کے طور پر گردانتے ہوئے مسکرائے اور چہک کر بولے، جی خالہ جان۔ بستر سے پشت کیے گلاب فاطمہ نے گہری سانس خارج کی۔ یاد ہے تم اور بختیار جب آخری دفعہ ملے تھے ٹھیک 8 سال پہلے، تب کتنا اصرار کرتے تھے کہ ہمیں نیا پاندان خرید لینا چاہیے، مگر ہم بڑے ضدی اور ہٹ دھرم تھے، مان کر ہی نہ دیے۔ وہ مسکرائیں۔ پرانے وقتوں کی یاد نے دل میں مسرت گھولی تو حال کی تلخیوں نے ان مسرتوں کو تہو بالا کر ڈالا تو طے ہوا آج مسکرانا ان پر حرام ہوا تھا۔ مسکراہٹ مکمل لوگوں کے مکمل چہروں پر جچتی ہے، نہ کہ بدبودار باطن والے دوغلے چہروں پر۔ انہوں نے سوچ کر گردن کو جنبش دی۔ سچ کہا آپ نے خالہ جان، آپ ہمیشہ سے ہی اپنی چیزوں کو لے کر بے حد جذباتی تھیں۔ گلاب کے لب تلخی سے پھیلے، گردن دائیں بائیں ہلی۔ ہم کہتے تھے ہمارے مرنے پر تم 100 نئے پاندان خرید لانا۔ بالآخر انہوں نے اپنی گردن اٹھائی۔ ان کی آواز میں ایسی تکان تھی گویا کوئی عفریت ان کے تعاقب میں ہو۔ وہ بقا کی خاطر بھاگتے بھاگتے تھک چکی ہوں۔ دنیا جہاں کی تمام پناہ گاہوں نے انہیں چھپانے سے انکار کر دیا ہو۔ عفریت کا سامنا کرنے اور موت کو گلے سے لگانے کے سوا شاید ہی کوئی راستہ بچا تھا۔ ہمیں لگ رہا ہے تم دونوں بہت جلد نیا پاندان خرید سکو گے، ایک سانس میں کہا۔ بختیار دم سادھے کرسی پر بیٹھے رہے۔ اکبر نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ حیرت تب ہوئی جب بختیار اپنی ماں کے بول کی نفی کرنے کے بجائے یوں ہی سرد مہری سے بیٹھے رہے۔ اکبر کو اندر ہی اندر کچھ بری طرح کھٹکا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں خالہ جان؟ وہ تڑپ کر بولے۔ گلاب فاطمہ دیوار پر تکتے ہوئے آپ ہی مسکرا دیں۔ الفاظ کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے اکبر، بختیار۔ انہوں نے سوال نظر انداز کیے دونوں کو باری باری دیکھا، بستر کے تاج سے سر لگایا اور جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کمرے کی سرد فضا میں پراسرار خاموشی چھا گئی۔ گلاب فاطمہ کی گہری سانس نے اس خاموشی کا خون کیا۔ وہ الفاظ ہمارے ہی تھے۔ لہجہ بے جان ہونے لگا۔ خائن جل جاتا ہے خود کی لگائی آگ میں۔ نہ جانتے تھے کہ ایک دن وہ الفاظ ہمارے ہی گلے کا طوق بن جائیں گے۔ گردن اوپر کیے چھت کو تکا۔ اکبر نے ان کی آنکھوں میں ندامت کی واضح جھلک دیکھی۔ کوئی نہیں جل رہا، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اکبر نے بختیار کو مڑ کر دیکھا کہ شاید وہ ان کی تائید میں آگے بڑھیں اور گلاب فاطمہ کو سنبھالیں۔ جس آگ سے ڈرتے ڈرتے ہم نے ساری زندگی گزار دی، جس آگ سے ڈراتے ڈراتے ہم نے بختیار کو بڑا کیا، کیا وہی آگ آج ہمارا مقدر بننے والی ہے؟ آنکھیں بند کیں، جھری زدہ چہرے پر آنسوؤں کی بہتات تھی۔ اکبر اٹھ کر ان کے قدموں میں پہنچے، دلاسے دینے لگے، دل جوئی کرنے لگے، مگر یہ کان جیسے ناکارہ ہو چکے تھے اور دل نے اب ندامت کا پلو سختی سے تھام لیا تھا۔ کوئی بھی شے ان کا روگ کم کرنے کے لیے کفیل ثابت نہ ہوتی۔ خائن جل جاتا ہے خود کی لگائی آگ میں، وہ اپنی دھن میں زیر لب بڑبڑاتی گئیں۔ گلاب کی دلکش مہک، زیورات کی دلنشیں کھنک، دل پذیر زنانہ کھلکھلاہٹیں، ہر وہ شے اس کمرے کا خاصہ تھی جسے یہ دنیا مسرتوں خوشیوں سے ہم آہنگ قرار دیتی تھی۔ دیکھنے والی ہر آنکھ میں اس کے لیے رشک تھا، کہا جانے والا ہر جملہ اس کی تعریف کرتے ہوئے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا۔ اگرچہ وہ کسی زمانے میں ان رونقوں کی خواہاں رہ چکی تھی، لیکن وہ جان گئی تھی کہ ان خوشیوں پر اجارہ داری وہ بہت پہلے ہی کھو چکی ہے۔ یہ خوشیاں سراب تھیں، ایک دھوکہ۔ یہ خوشیاں زندگی میں نازل ہوں تو خود کو بااختیار محسوس کیا جاتا ہے، مگر جیسے ہی یہ خوشیاں دسترس سے دور جائیں تو احساس ہوتا ہے انسان سے بڑا بے اختیار کوئی نہیں اس جہاں میں۔ اور بے اختیار ہونے کا احساس کس قدر ذلت افزا ہوتا ہے، اس بات کا علم نور العین کو بخوبی تھا۔ جاؤ چھمی گھونگھٹ لاؤ۔ خالہ زاد لڑکیاں آپس میں کھسر پھسر کر رہی تھیں، تب ایک لڑکی نے کہا،
छिम्मी बिस्तर पर फैला घूंघट उठा लाई। घूंघट उसके बालों पर रखा और बेहद अकीदत से नूरुलैन के अक्स को देखा। वो कुदरत का कोई शाहकार लग रही थी। रंगत दियों की रोशनी में सुनहरी लग रही थी। सुर्खी माइल भरे भराए लब, आंखों में लगा गहरा काजल और गुलाबी रुखसार। उसे देखकर हर आंख खीरा रह जाए और खुदा की तख्लीक को सराहे बिना जबान ना रह पाती। मेरी ही नजर ना लग जाए, आज तो आप बहुत हसीन लग रही हैं। आपको देखती हूं तो दिल बंद होने लगता है। न जाने भाईजान का क्या बनेगा। उसने घूंघट को उसके बालों से सरकाते हुए उसके चेहरे पर डाला। यूं उसकी शहद रंग आंखें छुप गईं। नूरुलैन सोचने लगी कि खूबसूरती इंसान के जहनों पर धुंध की चादर चढ़ा देती है। यूं कि वो हकीकतों में छुपे खतरात से इस कदर गाफिल हो जाता है कि हिफाजती इकदाम करना कतन भूल जाता है। जैसे आज शब ये लड़कियां उसके हुस्न की दिलदादा बने ये गुमान तक ना कर सकती थीं कि उसके तवस्सुत से उन सब की जिंदगियों में कवी पुरजोर भौचाल बर्पा होने वाला था, जिसके ज़ेरो बम सदियों तक याद रखे जाएंगे। भाई के लिए हमें आपसे बेहतर शायद ही कोई जोड़ मिलता। उसने प्यार से नूरुलैन के दोनों कंधे मसले। नूरुलैन के लब सीधे रहे, आंखें हर एहसास से आरी, मगर इस सरकश दिल को निराली सी तस्कीन मुहैया हुई। आज उसकी मुलाकात ताकत के अछूते एहसास से हुई थी। ये एहसास इंतहाई लज्जत आमेज साबित हो रहा था। ये खिलखिलाती हुई लड़कियां इशारा थीं कि आज रात तमाम मोहरे ठीक उसी तरह तरतीब दिए गए हैं जिस तरह वो चाहती थी। उन्हें खुश ही होना था, उन्हें उसके हाल पर यूं ही मुस्काना था। यूं लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया की मखलूक को देख रही हूं। उसने उसके कामदार नफीस लहंगे को देखते हुए तबसरा किया। उसी वक्त दरवाजे पर खटखटाहट हुई। तमाम लड़कियों ने अपने दुपट्टे दुरुस्त किए और चुप साध कर एक तरफ खड़ी हो गईं। आप सब नीचे इंतजार कीजिए। बख्तियार गर्दन झुकाए खड़े थे। हम नूरुलैन को लेकर आते हैं। तमाम लड़कियां बख्तियार मुजाहिद को सलाम कहते बारी बारी कमरे से निकलीं। नूरुलैन अपनी कुर्सी पर जूं की तूं बैठी रही। बाप की आमद पर नजरें हया से झुकी, न लब दर्दे हिजर से खमीदा हुए, और शायद बख्तियार मुजाहिद ने सबकी तवक्का ना की थी। ये मामूली शादी थी, न सुर्ख लिबास में लिपटी नूरुलैन कोई मामूली दुल्हन। कैसी है नूरुलैन? आवाज में नरमी थी। काश ये नरमी सालों पहले बरती होती। काश ये नरमी उस दिन बरती होती जब वो औरत हमारे किरदार पर कीचड़ उछाल कर गई थी। काश आपकी आंखों में ये अपनायत, आपके रहन सहन में शफकत उस वक्त पनप रही होती जब आप हमसे सवाल जवाब किए बगैर हमें बेदर्दी से मार रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर जहन में यके बाद दीगरे ख्यालात का यलगार हुआ। नूरुलैन के अंदर तलखियों का तूफान उठ गया। जैसे भी हो, आपको इससे गर्ज नहीं होना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। उसने घूंघट ऊपर किया। घूंघट सर से होकर उसके कंधों पर किसी चोगे की तरह फैल गया। वो भी उसके खुदादाद हुस्न पर दंग रह गए। आंखें बेख्तियार नम हुई। जब बाप अपनी बेटी की एक सुने बगैर अपनी जबान से बेधड़क गालियां निकालता है, वो उसी लम्हे उस पर से सारे इख्तियार खो देता है। अल्फाज आग बरसाते थे मगर लहजे में ठंडक थी, ठहराव। गोया गुस्से की मौत बरसों कब्ल हो चुकी हो। रह गई थी तो बस गहरी नफरत। क्यों उस वाक़े को दिल से लगा लिया है? जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं, क्यों इतनी तलखी भर कर जा रही हैं? आए, सब ठीक करते हैं नूरी। वो आगे बढ़ने लगे मगर वो पीछे हट गई। उसने एहतिजाजन हाथ बुलंद किए। बख्तियार मुजाहिद के कदम थम गए। दूर रहें हमसे। हम इस नई शुरुआत में इस घर के किसी भी मकीन को शरीक नहीं करना चाहते। शहद रंग आंखें रंजिशों का सैलाब लिए हुए थीं। बख्तियार मुजाहिद की नर्म मुस्कुराहट सिमटी। कहीं ना कहीं आंख के पर्दे पर नदामत का गुजर हुआ। हम खून हैं, वो डट कर बोले। हम भी खून थे। इस लाताल्लुकी की पहल आप सब ने की थी। कितनी अजियत थी उसके लहजे में। वो ताब ना लाते हुए खाक हो रहे थे। इस कमरे में अपना आप किसी कैदी जैसा मालूम हुआ जिसे खड़े खड़े मौत का फरमान सुनाया हो।
ہم چیختے رہے، چلاتے گئے، کبھی دادی جان، کبھی اماں جان اور کبھی یاسمین کا نام لیتے گئے۔ ہمارا حشر نشر اتنا بگڑ گیا، اتنا کہ اگلی صبح ہم خود کو آئینے میں پہچان نہ سکے۔ مگر آپ نہ رکے، نہ کسی نے آپ کو روکا۔ ایک دفعہ ایک دفعہ ہم سے بھی پوچھ لیا ہوتا کہ ہم کتنی تکلیف میں تھے، ایک دفعہ ہمارے احساسات پر غور کیا ہوتا، یقین جانے تب شاید ہم آپ کو گالیوں کے مستحق نہ لگتے۔ آنکھیں سرخ ہوئیں مگر وہ روئی نہیں۔ کمرے میں ایسی رنجوری تاری تھی کہ چند ثانیے تو ہواؤں کا گزر بھی رک گیا۔ دیوں نے اپنی لو مدھم کر لی، بختیار مجاہد کے سینے پر گرہیں بندھیں۔ ہم وہی نورالعین تھے، آپ کی نورالعین، آپ کی آنکھوں کا نور۔ غلطی پر تھے، اسے تسلیم بھی کر رہے تھے، لیکن آپ نے سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ آپ کی آنکھوں کا نور آپ کو تاریکی میں دھکیلنے جیسا کوئی کام کر بھی سکتی تھی؟ نہیں ابا، نہیں، اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ آنسوؤں کا ریلا ان کے حلق میں پھنس گیا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی جیسے قطرہ قطرہ ان کا آپ کتر رہی تھی۔ وہ لب وا کرتے کہ کچھ کہہ سکیں، مگر کہہ کر ہی دم نہ لیتے۔ نور، اس نے ہاتھ بلند کیا، ہم جانتے ہیں کہ ہماری خواہشات کا احترام کرنا اب ضروری نہیں سمجھتے، لیکن ہم اب جانا چاہتے ہیں۔ دیر ہو رہی ہوگی۔ لڑکی باراتیوں کو انتظار کروائے تو بدشگونی مانی جاتی ہے۔ دنیا جہاں کی ساری تلخی اس کے لہجے میں بھر آئی۔ آخر ایسا کیا کرتے جو سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے ذہن پر بہت تیرا زور ڈالا مگر جواب چاہ کر بھی نہ ڈھونڈ سکے۔ نورالعین کے جسم پر کئی ضربیں لگانے کے بعد سے آج کا دن آ گیا تھا، مگر ان کے دل سے یہ بوجھل پن ہٹتا ہی نہ تھا۔ وہ آخر اسے کس طرح یقین دلاتے کہ وہ اس منحوس گھڑی میں سرزد ہونے والی سنگین غلطی پر تہہ دل سے نادم تھے اور سب کچھ درست بھی کرنا چاہتے تھے۔ ان تمام سوچوں کو انہوں نے ذہن سے جھٹک دیا اور سر کو خم دے کر نورالعین کا انتظار کرنے لگے۔ وہ دونوں شانہ بشانہ دروازے تک پہنچے۔ وہ دروازے تک پہنچ کر پھر رکی۔ ہماری خواہش ہے، ہمارے سر پر ہاتھ نہ رکھیے گا۔ سب کے سامنے آپ کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹائیں گے تو آپ ہی کی عزت پر حرف آئے گا۔ اب کی بار وہ ان آنسوؤں کو روکنے میں ناکام ٹھہرے۔ اور ہماری آخری فریاد بھی سن لیں، ہمارے جنازے پہ نہ آپ کو نہ اس گھر کے کسی فرد کو شرکت کی اجازت ہے۔ ہم آج خود کو دعا دیتے ہیں، کاش ہم گمنامی میں مریں، جہاں ہم تک کوئی بھی نہ پہنچ سکے۔ وہ درشتی سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ بختیار مجاہد کا رواں رواں کھڑا ہوا، دل پر بوجھ نئے سرے آن وارد ہوا۔ شاید اس بوجھ تلے زندگی گزارنا مقدر بن گیا تھا۔ سر میں دانیاں تھالیاں، تھال چھنے، لو کڑچ نے نال کڑائیاں دے، کول نال بھگنے سن تبل بازاراں، قا بتے پرات پروائیاں دے۔ مجاہد منزل سے شور و غل اٹھتا ہوا ساری کالونی کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ لڑکیوں کی گنگنانے اور تالیاں پیٹنے کی آوازوں نے ہر طرف مسرتوں کی برسات کی۔ کئی چہرے مسکرا رہے تھے، کئی آنکھیں آنسو سمیٹے ہوئے تھیں، مگر کوئی آنسو بے سبب نہ تھا۔ بعض آنسو پچھتاوے کے تھے، بعض مسرت کے، بعض ندامت لیے ہوئے تھے، بعض اداس راگ بجا رہے تھے اور کچھ آنکھیں ان تمام احساسات کا امتزاج لیے ہوئے خاموشی سے برس رہی تھیں۔ چار لڑکیوں نے ایک سرخ دوپٹہ بلند کیا ہوا تھا۔ دوپٹے کے وسط میں وہ کھڑی تھی، اوپر سے نیچے سرخ لباس میں لپٹی ہوئی تھی، جیسے آگ اور حیا کا سنگم ہو۔ سراپے میں پراسرار کشش تھی جو نگاہوں کو آپ ہی جھکنے پر مجبور کر دیتی۔ یہ دن اس کا تھا اور اس کی جھلک دیکھ کر ہر ذی نفس اس حقیقت پر ایمان لے آتا۔ کئی لڑکیاں اسے حسرت سے دیکھتے ہوئے اپنے بیاہ کے دن کا تصور کرنے لگیں۔ اس کے کامدار سرخ لہنگے کو دیکھ کر بیاہ کے جوڑوں کے خواب بننے لگیں۔ اس کے دائیں طرف بختیار تھے، بائیں طرف درخشاں، بختیار کے ساتھ گلاب فاطمہ کھڑی تھیں۔ دل کے بھید سینوں میں وقتی طور پر دفنائے جا چکے تھے۔ چہروں کے تاثر قدرے عامیانہ تھے، رقابتوں کو اس سمے چپ سادھنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ ان سب کے پیچھے باقی اہل خانہ چل رہے تھے۔
ایک آسودگی بھری اداسی کے ساتھ سہانے گیت گنگنا رہے تھے۔ سب سے آگے یاسمین اور چھمی کھڑی تھیں، ہاتھوں میں مشعلیں تھامے، گویا روشنی کے دو ستون جو ان کی زندگیوں پر چھائے اندھیروں کو چیرنے نکلے ہوں۔ چمچے بیلوے دہنی دیگچے بھی، نال خانچے تاس بادشاہیاں دے، پٹ اتے پٹہنا داج رتے، جگر پاٹ گئے ویخ راہیاں دے۔ راہ گزر اپنی مصروفیات بھلا بیٹھے، ہر شخص نے قدم روک لیے، راستہ خالی کر دیا تاکہ ڈولی بلا روک ٹوک گزر سکے۔ کسی نے زیر لب تو کسی نے بآواز بلند دلہن کے روشن مستقبل کی دعائیں مانگی۔ چھتوں پر بچیاں، عورتیں اور کمسن لڑکے جھک جھک کر جھانکنے لگے، آنکھوں میں رشک بھرا تجسس، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور دلوں میں وہی پرانی آرزوئیں جاگ گئیں۔ کچھ نے خوشیوں میں حصہ ڈالنے کے لیے چھتوں اور چھجوں سے پھول برسانا شروع کر دیے۔ سرخ گلابی اور سفید پتیوں کی نرم برسات ہوئی، لمحوں میں فضا مہک اٹھی۔ کہیں سے قہقہے بلند ہو رہے تھے، کہیں چوڑیوں کی کھنک اور ناداں بچوں کی پرجوش تالیاں۔ عورتوں کے دوپٹوں اور جوڑوں پر پتیاں الجھ گئیں مگر کسی کو پرواہ نہ تھی۔ اس وقت فضا میں ایسا ترنم تھا، گلی میں ایسی سرشاری کہ ہر شے ثانوی بن گئی۔ یہ گلی، یہ لوگ اور یہ لمحہ کسی خوشنما سے شیریں خواب کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ گھمیاراں نے مٹاں دے ڈھیر لائے، ڈھکے بہت بالن نال کاہیاں دے، دیگاں کھچ دے گھت زنجیر رسے، توپاں کھچ دے کٹک بادشاہیاں دے۔ منزل قریب آ رہی تھی، وہ ان راستوں پر پہلے کبھی نہ چلی تھی، پھر کیوں کر اسے آگاہی ملی تھی کہ منزل قریب ہے؟ شاید اماں کے چہرے پر نمودار ہوتے ہزیمت کے بل نے اسے بتلایا، شاید ابا کے چہرے کے بڑھتے تناؤ نے اسے سندیسہ دیا، یا شاید یاسمین کے بلند ہاتھ کے بڑھتی ہوئی لرزش نے اعلان کیا۔ جالی دار گھونگھٹ کے پار تمام منظر سرخ نظر آ رہے تھے، گویا آج تمام رنگ لہو میں مل گئے ہوں۔ جوتیوں میں پھنسے پیر اب کے درد سے بلک رہے تھے اور خود کے اوپر ہونے والے ظلم پر احتجاج کرتے ہوئے نامحسوس انداز میں ڈگمگا بھی جاتے، لیکن وہ اپنے ہلکان زدہ اعصاب پر ان خوابوں کو فوقیت دیتی، وہ خواب جو وہ پچھلے کئی دنوں سے بن رہی تھی، انتقام کی وہ آگ جو دل میں عرصہ دراز سے سلگائے رکھی تھی۔ آج روزے حساب تھا، آج اس کی داستان زیست جو کسی کھڈب جیسی ناہمواریوں سے بھری ہوئی تھی میں ایک گہرا کنواں نمودار ہونا تھا۔ اس کے ہر مجرم نے اس کنویں میں اوندھے منہ گر جانا تھا، اور نہ ختم ہونے والی تاریکی و سراسیمگی ان کا مقدر بننے والی تھی۔ پھر وہ کیوں کر درد کرتے ہوئے پیر، جھکتی ہوئی کمر، ڈھلکتے ہوئے کندھوں کو کسی خاطر میں لاتی؟ جسم کی شکایتوں سے زیادہ اسے اپنے عزائم عزیز تھے۔ مسلم باغ آ گیا ہے۔ اس کے کان میں درخشاں کی سرگوشی ہوئی، خیالات کے تانے بانے چند گھڑی ہلے، نور العین مجاہد کے لب کسی سرکش مسکراہٹ میں ڈھلے اور آنکھیں بغاوت کے احساس سے جگمگائیں۔ اگر کوئی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ لیتا تو ایک محیب و دلگیر مستقبل کی آمد کا قائل ہو جاتا۔ جب تک باراتی نہیں آئیں گے ہم شگفتہ کے گھر ٹھہریں گے۔ وہ اس کا بازو پکڑے اسے ہجوم سے الگ کرنے لگیں۔ تمام خاندان والے بمے بختیار مجاہد اب باغ کے اندر جگہیں سنبھالنے لگے۔ لڑکیاں پھولوں کی تھال تیار کرنے لگیں تاکہ باراتیوں کا استقبال کیا جائے۔ بظاہر مسکراتے ہوئے اور مہمانوں سے ملتے ہوئے بختیار مجاہد اپنی بے چینی کو چھپانے میں کوشاں تھے۔ باغ کے عین سامنے ہی شگفتہ کا گھر واقع تھا۔ امرتسر کی ہر مسلمان دلہن جو مسلم باغ سے رخصت ہوتی تھی شادی سے قبل اسی گھر میں ٹھہرا کرتی تھی۔ نور العین گلاب، فاطمہ اور درخشاں سمیت کسی مہمان خصوصی کی طرح اندر لائی گئیں۔ اس نے نظریں جھکائی رکھیں، کسی ایک چہرے کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ خدا تمہارے نصیب اچھے کرے، تمہارا بخت بلند ہو، تم دونوں کا ساتھ تا عمر قائم رہے۔ وہ ایسی لاتعداد دعائیں سن کر دل ہی دل میں ہنس دی۔ یقین اور عقیدت سے دعائیں مانگتی ہوئی یہ عورتیں اپنی دعاؤں کے کھوکھلے پن سے آگاہ ہونے پر کیا اسی کی طرح خدا سے بغض پالیں گی، یا آخر میں رد ہوئی دعاؤں کو سرے سے بھول جائیں گی؟
اگر انسان اپنی قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا حساب رکھتا تو شاید خدا سے نالاں ہو کر اس کی عبادت کرنا ہی چھوڑ دیتا۔ اس نے اندر ہی اندر سرد آہ بھری۔ نورالعین کو کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی اس کی کمر اور ٹانگوں کو راحت ملی، اور اچھا ہی تھا یہ اعضاء پرسکون ہو جائیں۔ چند گھڑی بعد انہیں ایک طویل مشقت خیز مہم پر جو نکلنا تھا، یہ سوچ کر اس کے لب تلخی سے دراز ہوئے۔ اس نے اپنا گھونگھٹ سر سے کھینچ اتارا۔ آزو بازو صوفوں پر گم سم سے عالم میں گلاب فاطمہ اور درخشاں بیٹھی تھیں۔ نظریں ملانے کی جرت وہ کر بھی کیسے سکتی تھیں؟ آخر دونوں اس کی زندگی کی داستان میں تقریب کار جو ٹھہری تھیں۔ اس نے نظر پھیر کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باغ کا داخلہ صاف دکھائی دیا۔ گفتگو میں محو بختیار مجاہد نظر آئے۔ کیا ابا جان، طلوع آفتاب تک کسی سے بات کرنے کے قابل بھی بچیں گے؟ وہ بمشکل اپنی ہنسی روک سکی۔ بالآخر اس نے نظریں جھکا کر فرش پر ٹکا لیں۔ دل برق رفتاری سے دھڑکتا رہا۔ ہاتھ اکساہٹ سے ٹھنڈے پڑ گئے۔ منزل قریب جو ٹھہری تھی۔ یاور چودھری باغ کے داخلے پر کھڑا تھا۔ گو کہ وہ اکیلا نہ تھا اور پوری پلٹن اس کے ہمراہ تھی، مگر اس جگہ پر ایسا طلسم تھا کہ اسے چند گھڑی یہ بھام ہوا کہ وہ تنہو تنہا کسی ویرانے میں کھڑا صدیوں سے کسی کی راہ تک رہا ہے، کسی خاص شخص کا انتظار، اسے چاہنے کی آرزو۔ یہ وہ خواہش تھی جو اس نے بہت سالوں سے اپنے دل میں کسی قدیم خزانے کی طرح محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ تو کیا آج ان آرزوؤں کو اپنی منزل مل جائے گی، یا اس کی زندگی کے بیشتر ادھورے پہلوؤں کی طرح یہ تمنائیں بھی ادھوری رہ جائیں گی؟ باغ کے داخلے پر 2 ستون تھے جس پر مشلدان دھری ہوئی تھیں۔ ان کی تپش سے گرد و نواح گرم ہو گئی۔ ہر ستون کے ساتھ قطار کی صورت لڑکیاں کھڑی تھیں، ہاتھوں میں تانبے کی بھوری مائل تھالیاں جن پر گلاب کی معطر پتیاں سجی تھیں۔ ان کے چہرے جوشیلے، آنکھیں شریر اور انگلیاں ان پھولوں کو برسانے کو تیار تھیں۔ اطراف میں وہ ہر ایک چہرہ اسے خوشیوں میں غوطہ زن اور مسرتوں سے سیراب نظر آیا۔ کون بتائے ان لوگوں کو کہ جسے دیکھ کر وہ مسکراہٹوں کے تبادلے کر رہے تھے، وہ دراصل کسی راندۂ درگاہ جیسی خسارت انگیز زندگی بسر کر رہا تھا۔ ڈھول پیٹا گیا، دھوم دھڑکے کا آغاز ہوا۔ شکر خدا کا کہ اس کا چہرہ پھولوں سے لدے صحرے تلے چھپا ہوا تھا، ورنہ ہر ذی نفس پر اس کی دلگیری عیاں ہو جانی تھی۔ اپنے جذبات کا خود تک محدود ہو پانا کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے نا۔ مصدق چودھری اس کے عقب میں کھڑے اسے آگے چلنے کا کہنے لگے۔ اس نے سر کو جنبش دیے چلنا شروع کیا۔ لڑکیاں مٹھیاں پھولوں سے بھر بھر کر تمام باراتیوں پر برسانے لگیں۔ بختیار مجاہد، اکبر اور چند بزرگوں کے سنگ پھولوں کے ہار تمام مہمانوں کو پہنا رہے تھے۔ مرد آپس میں بغل گیر ہو رہے تھے، دعاؤں بھری خوش کلامیوں کے تبادلے ہو رہے تھے۔ گو کے سطح سے دیکھنے پر یہ تمام مناظر نزاکت سے پروئے گئے موتی کی مالا جیسے لگتے تھے، مکمل، حسین اور دلکش، جنہیں دیکھنے کی حسرت ہوتی تھی، جنہیں جینے کی تمنا تھی۔ لیکن ذرا غور سے دیکھنے پر علم ہوتا تھا کہ وہ ڈوری ہی کمزور ہے جو موتیوں کو ایک کیے ہوئے ہے۔ عنقریب اس سے بوجھ سہن نہ ہو پاتا اور وہ تمام موتیوں کو اپنے حصار سے آزاد کر کے فنا کے سفر پر نکل پڑے گی۔ چند قدموں کی یہ چہل قدمی بھاری رش اور وقتاً فوقتاً ہونے والے لفظی تبادلوں کی بنا پر آدھے گھنٹے میں طے ہو پائی۔ اس پورے دورانیے وہ بمشکل اپنی گردن کھڑی رکھ سکا۔ بالآخر اسے چبوترے پر لے جایا گیا جو خاص کر اس کے اور نورالعین اور ان کی شادی کی دیگر رسومات کے لیے کھڑا کیا گیا۔ چبوترے کے اوپر سرخ قالین بچھایا گیا تھا۔ عین وسط میں پھولوں کی جھالڑ تھی۔ ایک طرف یاور چودھری کو خاندان کے چند افراد سمیت بٹھا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں چبوترے کے گرد لوگ جمع ہوئے جس کے باعث وہ کسی نمائش گاہ سا منظر پیش کر رہا تھا۔ کئی بزرگ اس سے ملنے کے لیے آئے، اسے دعائیں اور نصیحتیں دینے لگے۔ کئی لوگ محض اس نئی شروعات پر اس کی ٹانگ کھینچنے لگے۔ وہ ان صبر کو بڑے صبر کے ساتھ سن رہا تھا، جب دل چاہے جواب بھی دے رہا تھا۔ اس سب کے دوران اس کی نظر بارہا جھالڑ کے پار نرم و ملائم مخملی صوفے پر ٹھہر رہی تھی۔ وہ بلا اختیار سرخ لہنگے میں لپٹی نورالعین کا تصور کرتا۔ یہ تصور ہی اس قدر ہیجان خیز اور آتش انگیز تھا کہ اس کا جی بے دھڑک سوز و مسرت کی ملی جلی کیفیت لیے دھڑکتا چلا جاتا، پیشانی نم ہوتی،
گال سرخ پڑتے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے۔ نکاح خواں کتنی دیر میں پہنچیں گے مصدق صاحب؟ اس سمے باغ میں مہمانوں کا رش اپنے عروج پر تھا۔ ہر طرف بھانت بھانت کی بولیاں تھیں۔ چھوٹے بچے تو محض کھانا کھلنے کے انتظار میں تھے، جبکہ زیادہ تر لوگوں کی نگاہ باغ کے داخلے اور چبوترے کے درمیان ہی سفر طے کر رہی تھی۔ اتنی کیا بےتابی ہے بختیار میاں؟ وہ صدق لب دائیں طرف اٹھائے بولے۔ انہوں نے سفید کرتے پر سیاہ واسکٹ پہن رکھی تھی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ بختیار کے سنگ باغ سے باہر نکلے۔ جلدی کی بات تو ہے ہی، وہ قدرے دھیمی آواز میں بولے۔ مہمانوں کا رش لگ گیا ہے اور ہم زیادہ دیر انتظار کروانا نہیں چاہتے۔ ان کی بات پر مصدق نے زور آور قہقہا بلند کیا، جس کے باعث ذلت سے بختیار کا چہرہ سرخ ہوا۔ کیا سچ یہی ہے؟ مصدق نے جیب میں ہاتھ گھسیڑ کر سگار نکالی، عقب میں روشن مشلدان کی طرف رخ کیا اور آگ کے شعلے سے سگار کا کونا دہکائے دوسرا کونا لبوں کے درمیان دبایا۔ ایک گہرا کش بھرا اور سینہ تان کر بختیار مجاہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ یا پھر سگار لبوں کے درمیان سے ہٹاتے ہوئے ڈھیر سارا دھواں خارج کیا۔ اپنی بیٹی کے لچھن پر اب تک بھروسہ نہیں؟ بختیار مجاہد کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہوئے۔ انہوں نے زور سے پلکیں میچیں اور گہری سانس بھری۔ زبان پر لفظوں کی کثرت تھی مگر وہ یکسر خاموش رہے۔ جس باپ کو پگڑی اچھالے جانے کا اندیشہ لاحق ہو، وہ شاید یوں ہی ہر سرعام رسوائی اور ذلت پر خاموش مورتی بن جاتا ہے۔ پلکیں وا کیے، وہ پرتپاک مسکراہٹ لیے مصدق کو دیکھتے گئے۔ مصدق بختیار کے حال پر محظوظ ہوئے اور گردن یہاں وہاں گھمانے لگے۔ ایک بارگی گلی کے اس پار مصدق کو نکاح خواں نظر آئے۔ بس اب زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آ گئے نکاح خواں۔ مصدق نے سگار زمین پر پھینکی اور اپنی جوتی تلے دبائی۔ بختیار نے جواباً کچھ کہے بغیر سر کو خم دیا۔ میرا بہت بڑا احسان ہے تم پر بختیار، میں چاہتا ہوں تم زندگی بھر اس احسان کو یاد رکھو۔ وہ پھر میسنے پن سے مسکرائے۔ بختیار کے چہرے کی جوت اب بجھی تو پھر نہ جل سکی۔ عزت کے جو قلعے تعمیر کرنے میں انہیں صدیاں لگ گئی تھیں، آج مقابل شخص کے ایک وار پر ڈھیر ہونے کے در پہ تھے۔ اپنا آپ اس پرندے جتنا بے کس معلوم ہوا جس کے پنکھ زخمی ہوں اور آس پاس بلیوں کا غول منڈلا رہا ہو۔ ہم نورالعین کو لے کر آتے ہیں، تب تک آپ سب کو اطلاع کیجیے۔ وہ گردن جھکائے بولے اور شگفتہ کے گھر کی اور چل دیے۔ مصدق نے ایک نظر اس جھکی ہوئی گردن والے مرد کو دیکھا جس کی ذات میں آج سے پہلے صرف روب و دبدبا رہتا تھا، جس کی آواز اتنی کڑک اور گرجدار ہوا کرتی تھی کہ سننے والا کچھ کہنے کی سکت ہی نہ رکھتا تھا۔ اس شخص کا بدلا ہوا حال کس قدر محظوظ کن اور راحت بخش تھا۔ وہ مسکراہٹ ہونٹوں تلے دبائے نکاح خواں سے بغل گیر ہوئے۔ دلہن کی آمد کی خبر سارے باغ میں روشنی کی سی رفتار میں پھیلی، یہاں تک کہ ہواؤں نے بھی اپنا رخ اسی سمت موڑ لیا۔ ہری بھری گھاس ہوا کے بہاؤ پر جھوم رہی تھی، گو کے اکساہٹ و بے صبری سے دلہن کے قدموں تلے آنے کو بےتاب ہو۔ ہر چہرہ دمک رہا تھا، آنکھیں مضطرب تھیں۔ ان سب رونقوں سے یاسمین مجاہد مترس تھی۔ یہ گھڑی انتہائی صبر آزما تھی۔ وہ پورے باغ کا جائزہ لیتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ نشست سنبھالی ہوئی بزرگ عورتیں یقیناً وقت کاٹنے کو پرانی باتیں لے کر بیٹھی ہوں گی۔ مرد سیاسی اور کاروباری باتیں چھیڑ کر خود کو مصروف رکھ رہے ہوں گے۔ ان سب کے وجود اسے بے حد خوش قسمت معلوم ہوئے۔ کم از کم اس شب عذاب اور اس میں پناہ لیتے دلدوز تاریک سایوں اور ان کی پھٹکار سے آزاد تھے۔ ان کی آنکھیں دیکھ سکتی تھیں مگر وہ سچ سے غافل تھے، وہی سچ جو مجاہد خاندان کا کسی بلا کی طرح احاطہ کر رہا تھا۔ ان کے کان سن سکتے تھے مگر وہ مجاہد خاندان کے سینوں میں قید داغدار دلوں کی خاموش سسکیاں نہیں سن سکتے تھے۔ ان کی قوت شامہ بے عیب ضرور ہوگی، اس کے باوجود وہ ان کی روحوں سے ہر پل بہتے لہو کی دھاتی مہک محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ اپنا سر چھپانے کو کوئی گمنام گوشہ تلاش کرے اور دبک کر رات گزر جانے تک پناہ گزین ہو جائے، مگر حالات اور وقت کا تقاضا تھا۔ اسے بادل ناخواستہ اپنی جگہ کھڑا رہنا پڑا۔ ایک بارگی داخلے کی طرف سے شور اٹھتا ہوا سارے باغ میں پھیلا۔ دلہن کے دیدار کو ترستی ہر آنکھ کو قرار آیا۔
ساری باتیں ادھوری رہ گئیں۔ نورالعین مجاہد ہر نگاہ کا محور بن چکی تھی۔ اسے دیکھنا اور دیکھتے رہ جانا ہر ذی نفس پر فرض ہو چکا تھا۔ صوفے پر براجمان یاور کی گردن نے بھی داخلے کا رخ کیا۔ اس کے سرہانے بختیار مجاہد، درخشاں اور گلاب فاطمہ بھی تھے، مگر اس سحر انگیز لمحے میں وہ ان کی موجودگی سے گویا غافل ہو چکا تھا۔ بصیرت کے سامنے بس سرخ لباس میں لپٹی ہوئی نورالعین چھائی ہوئی تھی۔ اس کا سرخ لہنگا پھول کی طرح اس کے گرد دائرہ بنا رہا تھا۔ اس کے ہر گھیر میں موتیوں اور دھاگوں کا باریک کام تھا۔ قمیص کا ہر گوشہ کانچ اور موتیوں کے قدرے نفیس کام سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا لباس مشعلدانوں سے پھوٹتی ہوئی روشنی میں یوں چمکتا جیسے آسمان پر سفر کرتی ہوئی ستاروں کی کوئی پگڈنڈی ہو۔ آستینیں بازو پوری طرح ڈھانپ چکی تھیں۔ مہندی لگے ہاتھوں پر سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے، انگلیوں پر نایاب نگینوں کی انگوٹھیاں۔ مہندی کے نقوش کو بغور دیکھتے ہوئے یاور چودھری سوچنے لگا کہ کیا واقعی ہاتھ شب اسے ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مہندی کے ہر ہر پہلو اور نقش کو اپنی بصیرت میں تعمر محفوظ کرنے کا موقع ملے گا؟ کیا آج وہ اس کا گھونگھٹ اٹھائے اس کے چہرے کو اپنے دل کی پنہائیوں میں جذب کر سکے گا، جس پر کیا جانے والے بناؤ سنگار محض اس کے لیے ہی کیا گیا تھا؟ خیالات کی یورش میں وہ اپنی دیرپا گھوری کو توڑ نہ سکا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے چچا زاد بھائی اس پر ہنسنے لگے، مگر کم از کم اس لمحے اسے ان کا ہوش نہ رہا تھا۔ نورالعین کا ہر قدم اٹھتا تو یاور چودھری کا دل کانپ اٹھتا۔ اس کا سراپا جس قدر قریب تر ہوتا، اس کا آپ صوفے پر سمٹتا چلا جاتا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں جمع ہو چکی تھیں۔ دفتن نورالعین مجاہد کو مدد دیے چبوترے چڑھایا گیا۔ عطر کی تیز مہک اس کی نتنوں سے ٹکرائی تو اسے گمان ہوا کہ وہ کسی پھولے بھرے باغیچے میں پہنچ چکا تھا، جہاں مشک کی روح پرور مہک پھیلی ہوئی تھی۔ نورالعین نے نشست سنبھالی۔ چبوترے کے ارد گرد رش جمع ہوتا چلا گیا۔ دھکم پیل کا سلسلہ شروع ہوا۔ بچے پیچھے سے اچھل اچھل کر اس منظر کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر خاندان کے بڑے انہیں ڈپٹ کر کونے سے لگا دیتے۔ بختیار مجاہد نورالعین کے برابر میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے۔ انہوں نے گود میں چند کاغذات دھرے اور ایک نظر جوشیلے ہجوم کا معائنہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے کہتے ہی ساری آوازیں دب گئیں، ہر سرگوشی شکست کھا گئی۔ نورالعین کو اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دی، ہر ہر سانس وہ پورے ہوش میں باہر نکالتی۔ اس نے نظریں جھکا کر گود میں دھرے مہندی میں رنگے ہاتھ کو دیکھا۔ کیا جن لڑکیوں نے اس کے ہاتھ سجائے تھے اپنی محنت رائے گاں جانے پر غم منائیں گی؟ اس نے آنکھیں گھمائیں اور سرد آہ خارج کی۔ الحمدللہ، آج ہم اپنی بیٹی نورالعین کو یاور چودھری کے نکاح میں شرعی حق مہر کے عوض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارے دل کی خوشی اور رضامندی کے ساتھ دیتے ہیں۔ ہم گواہوں کے سامنے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہماری بیٹی کی رضامندی سے اور خاندان کی مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ یاور کی نظر بارہا جھالڑ کے اس پار جا ٹھہرتی، جہاں گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپی نورالعین مجاہد سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی خفیف جھلک پا کر یوں لگتا جیسے سنہری کرنیں جھالڑ سے چھن چھن کر اس پر وار کر رہی تھیں۔ آنکھیں لمحے بھر کو چندھیا جاتیں، دل کی حرکات و سکنات تھم جاتیں۔ ہمہ وقت ذہن متعدد خیالات کا پیش خیمہ بنا رہتا، جو ان پردوں کے سائے میں اس کی کائنات کا توازن ہلا رہی تھی۔ کیا وہ اس جلوے بے مثال کو روبرو دیکھنے کی سکت رکھتا تھا، یا شاید اس سے آنکھیں چار ہوتے ہی وہ پتھر کا بت بن جائے گا اور ملبے میں تبدیل ہو کر زمین میں غرق ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس نکاح کو برکت والا اور دونوں کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ انہوں نے وقفہ لے کر ہر طرف دیکھا۔ یہ دل اب تک کسی نامعلوم انہونی کا پتہ دے رہا تھا، جیسے کوئی آفت سکون کا مکھوٹا پہن کر ان کے درمیان بس گئی ہو۔ دھیرے دھیرے سے کپ کپائے ہوئے درخت، کیا وہ کسی افتاد کو بھانپ کر جھرجھریاں بھر رہے تھے؟ اپنے سفر میں غلطاں عجیب و غریب اشکال میں سارے آسمان کا احاطہ کرتے بادل، کیا کسی راز کو اپنے سنگ لیے اڑ رہے تھے؟ گردن جھٹک کر انہوں نے تمام وسوسات سے جان چھڑوائی۔ نورالعین مجاہد بنت بختیار مجاہد،
کاغذات پلٹ کر بالآخر آغاز کیا۔ نورالعین کا حلق سوکھ گیا، گویا صدیوں سے آب سے محروم ہو۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو کھجا رہی تھیں۔ کیا آپ یاور چودھری ابن گلزار چودھری کو 13 تولہ سونا معجل اور 7 تولہ سونا مول حق مہر کے عوض اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہیں؟ نورالعین نے لب کھولے، آنکھوں کی پتلیاں پھیلتی چلی گئیں۔ ہر شخص نے چپ سادھ لی، گویا ہر کان اس کے لبوں سے وہ 2 لفظ سننے کو بےتاب ہوں۔ بختیار مجاہد کی نگاہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر پڑی۔ انہوں نے گلا کھڑکھڑایا، گویا اشارتاً اس سے پگڑی کی لاج رکھنے کی درخواست کر رہے ہوں۔ وہ اس اشارے کو بخوبی سمجھ گئی تھی۔ لب ہنوز وا تھے مگر یہ زبان ہل کر دم ہی نہ لے رہی تھی۔ اس نے پلکیں زور سے میچ لیں۔ یکبارگی ایک لڑکا بھاگم بھاگ چبوترے تک آیا۔ ہجوم کو دھکیلتے ہوئے وہ چبوترا چڑھ کر بختیار مجاہد کی پشت پر پہنچا۔ طویل انتظار کی بھینٹ چڑھے دل بے سکون ہوئے۔ بختیار مجاہد کے دل میں پناہ گزین وسوسات یقین میں بدلے۔ انہوں نے مڑ کر اس لڑکے کو یوں دیکھا جیسے کسی موت کے فرشتے کا دیدار کر لیا ہو۔ وہ بختیار مجاہد کے کندھے کی اور جھک کر کچھ بڑبڑانے لگا۔ جب اس نے گردن اٹھائی تو بختیار مجاہد کے چہرے پر ایسا تاثر پھیلا جو بلا شبہ قابل دید تھا۔ پیشانی تنی ہوئی، رنگت زرد اور کندھے بوجھل۔ آنکھیں یوں مرجھا گئیں گویا اپنی ہار کا یقین ہو گیا ہو۔ انہوں نے ایک نظر مڑ کر گھونگھٹ کے پیچھے چھپی نورالعین کو دیکھا۔ دل چاہا کہ اس کا گھونگھٹ ابھی کھینچ اتاریں اور سرے بازار جرگا لگا کر جوابات طلب کریں۔ مسکراہٹیں معدوم ہونے لگیں، کئی چہروں پر تشویش ابھری، خاموشی کا بند ٹوٹا اور سرگوشیاں رواں ہوئیں۔ وہ گرد و نواح میں نظریں دوڑاتے کھڑے ہو گئے۔ آنکھوں میں چند ثانیہ ایسا تاثر ابھرا جیسے کوئی مالدار رئیس ایک لمحے کے لیے اپنی حویلی کے نرم و ملائم آرام دہ بستر سے سڑک کے پتھریلے خون کامیز اور خاردار گوشے پر لٹا دیا گیا ہو۔ انہوں نے گلا کھڑکھڑایا، معذرت، کچھ اہل محلہ کو ہمارے خلاف غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس وقت وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کر کے لوٹتے ہیں۔ بدمزگی کے لیے پیشگی معذرت قبول کیجیے۔ سرسری اطلاع دے کر انہوں نے ہر طرف سے مسکراہٹ اچھالی اور اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ اکساہٹ کے بلبلے پھٹے تھے۔ نورالعین نے شاید ان کے پھٹنے کی آواز بھی سنی تھی۔ اس نے کئی مایوس کن آہیں سنی۔ اس نے لبوں پر ہاتھ رکھا اور مسکراہٹ زدہ لب چھپا لیے۔ آپ سب انجان ہیں اس بات سے کہ آج شب یہ محفل ہمارے نکاح کے لیے نہیں، سجی ہی نہیں ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ جی زور سے ہنسنے کا چاہا لیکن نہیں، ہنسنے کے لیے تو پوری زندگی باقی تھی۔ اسے خاموشی کے سنگ تمام واقعات کا آپ ہی رونما ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ منزل بتدریج قریب ہو رہی تھی۔ تو جناب یہاں اس خطرناک موڑ پر ہم ختم کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت غصہ آئے گا کہ یہاں پہ ختم کرنے کی کیا تک بنتی ہے۔ میرا بھی دل نہیں چاہ رہا لیکن کیا کروں، ایپیسوڈ بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہاں ختم کرنا ضروری ہے۔ اور مجھے تو لگا تھا کہ نوری یا تو گھر سے بھاگ جائے گی یا شادی سے انکار کر دے گی، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے، اور مجھے ابھی تک لٹرلی یقین کریں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب ہوگا کیسے کہ یہ شادی نہ ہو، جبکہ دلہا دلہن اسٹیج پر موجود ہیں، نکاح شروع ہو چکا تھا اور پھر بیچ میں انٹرپٹ ہو گیا۔ یہ کیا محلے والوں نے کہانی شروع کی ہے، کیونکہ محلے والے تو خود یہاں شادی میں موجود ہیں، تو اس کو تو سننا پڑے گا اور جاننا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ شادی نہ ہو۔ اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ شنکر یہاں آئے گا، تو ہوگا کیا، اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگلی ایپیسوڈ ضرور سنیے گا۔ اللہ حافظ۔